बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फनीम है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। ख़बरों का एक मजमुआ है और इसमें से चंद ख़बरों को व्लॉग के लिए निकालना बड़ा मुश्किल मरहला होता है, मगर आज जो ख़बरें चल रही हैं उनमें सबसे अहम ख़बर ये है कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर मैंडेट चोरों ने जाके हल्फ उठा लिए। मैं इसकी तफसीर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा इमरान खान साहब से मुतालिक बड़ी अहम मालूमात हैं। इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान, उनके हवाले से कुछ मामलात ज़ेर बहस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर व्लॉग के आगाज़ पर सबसे पहली खबर मैं आपको दे दूं कि इस वक्त जब मैं ये व्लॉग 5:15 बजे शाम के आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताज़ा खबर इस वक्त ये मौसूल हुई है कि हम्माद अज़हर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं, हम्माद अज़हर की जो रिहाइशगाह है, जहाँ पर उनके अहल खाना रहते हैं, जहाँ पर उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उस रिहाइशगाह को सील कर दिया गया है। और हमाद अज़हर साहब के मुताबिक कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से या तो तशद्दुद के रास्ते से जेल भिजवा के हमाद अज़हर को खामोश कराया जाए, या फिर दूसरा रास्ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इमरान खान साहब के साथ किनारा कशी करवाई जाए हमाद अज़हर से, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद को लाताल्लुक़ कर लें इस सियासी जमात और इस सियासी मामलात से। तो इस वक्त जो ताज़ा अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके अलावा जो बड़ी अहम खबर है वो ये अहम खबर है कि पंजाब के अंदर जो पीटीआई के नामजद वज़ीर आला हैं वो गायब थे। हैरानकुन तौर पे आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें नारे लगे, जिसमें एक डिक्टेटर की गूंज होती रही, और उस डिक्टेटर की गूंज के साथ बड़ी ही उंगलियां उठाई गई उन तमाम लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंडेट चोरी किया गया, और अवाम का मैंडेट चोरी करके, उनका वोट चोरी करके ऐवान के अंदर जाकर एक कानून के तहत, एक आइन के तहत उसकी नफ़ी करते हुए जाके हल्फ उठाया गया वहाँ पे। आज बड़ी गर्मा गर्मी रही पंजाब असम्बली के अंदर, मगर जो असल गर्मा गर्मी है वो नेशनल असम्बली के में होती हुई अंदर नजर आएगी, जब शेर अफजल मरवत उस असम्बली का हिस्सा बनेंगे। और इसका वो वालिहाना अंदाज में बता भी चुके हैं कि जब मैं असम्बली फ्लोर पे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि माहौल क्या होता है। एनी हो, पंजाब असम्बली के अंदर जो पीटीआई के नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल साहब थे वो गायब हैं। असलम इकबाल साहब के हवाले से किसी को कुछ नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं या रूपोश हैं। कोई नहीं जानता कि मियां असलम इकबाल साहब इस वक्त कहाँ पर हैं। और मियां असलम इकबाल साहब का नाम उस वक्त से ज़ेर बहस आ रहा है जब से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने पहले अपने जुर्म का एतराफ़ किया, फिर मुकर गए और सारा जो मुद्दा है, सारा जो मामला है मियां असलम इकबाल के ऊपर डाल दिया, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। आज एक सियासी जमात का जिसके पास एक भारी मैंडेट है, उसका वज़ीर आला पंजाब असम्बली के अंदर नहीं पहुंच पाया हल्फ उठाने के लिए। वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि किसी को इल्म नहीं है कि मियां असलम इकबाल साहब कहाँ पर है। और जो पंजाब असम्बली की ये कार्रवाई हुई है, अगर कानून को सामने रखे तो किसी भी तौर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये कानूनी तौर पे कोई इजलास नहीं हुआ, क्योंकि इस इजलास के अंदर मखसूस नशिस्तों का भी मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं 5 साल के पार्लिमानी इत्तेहाद के तहत, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए जो मखसूस नशिस्तें आज इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड था कि फैसला होगा, वो नहीं हुआ, उसको डिले कर दिया गया। अब चंद रोज के बाद अगली पेशी डाल दी गई है, अगली तारीख डाल दी गई है कि तब ये सोचा जाएगा कि मखसूस नशिस्तों का क्या करना है। मगर अगर क्वारम ही पूरा नहीं है, अगर मखसूस नशिस्तें अलॉट ही नहीं की गई जो पीटीआई के अपने हिस्से की हैं, तो ऐसी सूरत में पंजाब असम्बली का जो इजलास हुआ है वो किस हद तक कानूनी होगा, ये आप सब लोग सोच लीजिए। आज कुछ देर पहले पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब, उन्होंने बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की बुछाड़ भी है। और इल्ज़ामात की बुछाड़ में सबसे पहले उन्होंने खुद को सामने पेश किया है। उन्होंने कहा मैं पेश होता हूँ, मैं सामने हूँ, आओ मेरे से बात करो, हमसे बात करो, कानून के तहत बात करो। और उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, ये जो डर डर के मारा जा रहा था हमें, अब डर के मरेंगे नहीं, हम लड़ के मरेंगे, क्योंकि अवाम ने भरोसा किया है, अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। और इस मैंडेट चोरी और इलेक्शन के अंदर जो धांधली की सरासर जिम्मेदारी है वो शौकत बसरा साहब ने डाल दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, कि इन दो लोगों की वजह से धांधली हुई और शदीद नौयत की धांधली हुई। पहले दिन से कहा जा रहा था कि धांधली हो। अब शौकत बसरा साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो मामलात उठाए हैं वो बड़े अहमियत के हामिल है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो हम धांधली की बात करें, ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास फॉर्म 45 है।
آپ وہ فارم 45 جو ہیں آس پاس کے حلقوں کے بھی منگوا لیں، ہمارے بھی منگوا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ کب تک ایسا ہوگا کہ جو مجرم ہے جس سے پروسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ لوگ مل کے صرف یہی حلف اٹھاتے رہیں گے قرآن پہ حلف صرف کٹہرے والا آدمی ہی کیوں اٹھائے گا حلف؟ قرآن پہ حلف وہ شخص بھی اٹھائے جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے، وہ شخص بھی اٹھائے جو اس کارروائی کا حصہ بن رہا ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہم سیاستدانوں سے، مجرموں سے، ملزموں سے، کٹہرے میں کھڑے ہونے والے سے قرآن پاک پہ حلف لیا جاتا ہے۔ اب باری ہے آئینی عہدوں کی۔ آئینی عہدوں پر بیٹھنے والا ہر شخص قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ شفاف ہوئے، پاکستان کے اندر جس دھاندلی کی بات پی ٹی آئی یا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ دھاندلی نہیں ہوئی، قرآن پہ حلف دے دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب معاملہ جو ہے وہ قرآن پاک پر آ گیا کہ پی ٹی آئی اس بات پہ بھی قصہ ختم کرنے کو تیار ہے، آپ قرآن پہ حلف دے دیں، قصہ ختم ہو جائے گا، مگر قرآن پہ جھوٹا حلف کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ جھوٹا حلف کون دے گا؟ اب مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ وہ مزاحمت کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کے پی میں، ان کی تعیناتی سے بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی۔ پھر اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ انتقام نہیں استحکام کی بات کر رہے ہیں، اور ہوتی بھی ایسے ہی ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ مزاحمت جو ہے یہ اسمبلی فلورز پر بھی ہوگی، یہ مزاحمت جو ہے یہ سڑکوں پر بھی ہوگی، مگر مزاحمت ہوگی۔ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے وہ جب تک واپس نہ ملا مزاحمت ہوگی۔ اس مزاحمت کو کیا رنگ دیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے وہ خدا ہی جانتا ہے، مگر جو شوکت بسرا صاحب نے پریس کانفرنس میں چیزیں اٹھائی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کو ہم سے شکایت ہے تو ہم ان کی شکایت دور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی بھی ایک انگلی رکھ کے ایک اشارے پہ کہہ دیں کہ جی یہ حلقہ کھول دیں، ہم حلقہ کھول دیں گے، مگر جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ حلقے کھلنے چاہیے وہاں پر ان حلقوں کو نہیں کھولا جا رہا۔ پھر ایک اور بڑا مطالبہ جو شوکت بسرا صاحب نے کیا ہے، اور باقی اگر دھاندلی پکڑنی ہے، اگر سرا پکڑنا ہے تو یہی سے شروع کرنا ہوگا جس طرح شوکت بسرا صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے بھی آر او آفیسز ہیں جہاں پر یہ دھاندلی کا شور مچا ہے، جہاں پر پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں، ان کے سی سی ٹی وی فوٹیجز منگوا لے، صاف پتہ چل جائے گا وہاں پہ کیا ہوا، سب کو نظر آ جائے گا وہاں پر کیا ہوا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الیکشن کا ہے، میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہی، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ الیکشن کا ہے، اور اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو متنازع فیصلہ قاضی صاحب نے دیا تھا اس سے یہ اور بھی متنازع ہو گیا۔ مان لیتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر بے پناہ کیسز ہیں اور عدالتیں ان کو حل کرنا چاہتی ہیں، اور اسی لیے ہر دوسری ایسی درخواست کو انٹرٹین نہیں کر سکتی، سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتی، مگر پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی الیکشن ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی دھاندلی ہے، اور دھاندلی سے بڑا کیس اور کیا ہوگا؟ شوکت بسرا صاحب یہ بار بار اعلان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ بار بار بات کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں عدالت میں بلایا جائے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اچھا، اب عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو کسی اور فورم پہ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کسی اور فورم پہ کیوں جاتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے یہی سوال ہوا، اور عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے کہا، ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آئی ایم ایف کا اس میں کیا رول ہوگا۔ تو یہ جو کل تک ایک دھول تھی کہ آئی ایم ایف کے خط لکھنے کے پیچھے یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے اور گورنمنٹ کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے اور پریشر بلڈ کیا جائے، نہیں، عمران خان صاحب نے کہا بالکل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو سب سے پہلی، آخری اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قرض آپ پاکستان کو دے رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ واپس بھی لیں گے اور اس کے اوپر سگنیچرز کرائیں گے۔ پاکستان میں جب جمہوری طریقے سے جمہور کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئی اس مینڈیٹ کے ساتھ، جسے جمہور قبول نہیں کرے گی، عوام قبول نہیں کرے گی، تو جو آپ قرض دے رہے ہیں وہ قرض آپ کو کیسے ملے گا؟ پاکستان کے اندر دھاندلی کا شور رہے گا، سڑکوں پر مزاحمت رہے گی، اسمبلی میں ہنگامہ رہے گا، تو غیر ملکی انویسٹمنٹ پاکستان میں کیسے آئے گی؟ سرمایہ کار پاکستان کے اندر کس طرح سے سمجھے گا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے؟ جب پاکستان میں عدم استحکام ہی رہے گا،
تو ایسی صورت میں آپ قرض دے کے کیا کریں گے؟ آپ قرض دیں گے تو ہم واپس کہاں سے کریں گے؟ عوام واپس کہاں سے کرے گی؟ تو عمران خان صاحب نے آج کلیئر کیا کہ بیسکلی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی پہلی بڑی اور آخری وجہ یہی تھی، اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ غالباً آئی ایم ایف کے پاس وہ خط ابھی پہنچ بھی گیا ہوگا جو آئی ایم ایف کو لکھنا تھا انہوں نے۔ اور یہ جو متنازع قسم کے اسٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کو لے کے چلائی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، صرف ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نظر چیک کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، آڈٹ کرانا ہوگا کہ آپ اگر پیسہ دے رہے ہیں تو کیا وہ پیسہ آپ کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ تب ملے گا جب پاکستان میں استحکام ہوگا۔ استحکام تو ہونے ہی نہیں دیا جا رہا، عوام کے منتخب کردہ مینڈیٹ کو لے کے آنے والی جو سیاسی جماعت ہے اس کو تو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا رہا، تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس وجہ سے ہم نے خط لکھا ہے۔ اچھا، آج ایک ڈکٹیٹر کی، آگے بڑھتے ہیں، آج ایک ڈکٹیٹر کی جو بازگشت تھی وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی رہی اور وہ اسمبلی کے باہر بھی رہی۔ آج ضیاء الحق کی بات ہوتی رہی، مرحوم ضیاء الحق کی۔ مرحوم ضیاء الحق کے اوپر جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب نے بھی آوازیں لگائی، انہوں نے بھی کہا کہ ڈکٹیٹر کے بیٹے کو میرا مینڈیٹ چرا کر دیا گیا۔ اور آج جب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم بی بی اور ان کے ہمراہ دیگر لوگ پہنچے تو وہاں بھی ڈکٹیٹر کے نعرے لگائے گئے اور وہاں پر بتایا گیا کہ آپ کس کی باقیات ہیں۔ آج بڑا ایک ٹف ماحول دیا گیا مریم بی بی کو پنجاب اسمبلی کے اندر، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ سخت لہجہ ہوگا، تنقید ہوگی، سخت جملے بازی ہوگی، اور جس کو ابزارب کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ اس کو ایک انتقام کی شکل دے دیں، بالکل اسی طرح سے جیسے صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، یہ انتقام ہے کہ کوئی بات کرے گا زبان کاٹ دی جائے گی، اغوا کر لیا جائے گا، گھروں سے رات گئے اٹھا لیا جائے گا، تشدد ہوگا، آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا کون سا صحافی کہاں پر ہے۔ اگر تو انتقام لیا جائے گا تو میرے خیال میں اب اس سے بھی زیادہ شدید ریئیکشن آئے گا، اور وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں آغاز پہ متنازع چیزیں نہیں کرنی چاہیے، آغاز پہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، آغاز پہ اپنے گرجز کو نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک جو سیاستدان اور لیڈر ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو 2 دن جیل میں گزارتا ہے، تیسرے دن کہتا ہے کہ میری صحت کے مسائل ہے، مجھے جانا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کئی مہینوں سے جیل میں پڑا ہے، جیسے عمران خان، اور اف تک نہیں کی اس نے، اور وہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی بشرا بیگم کو بھی وہ جیل میں لانے کے لیے تیار ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی پہنچی ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے لیے حیران کن طور پہ جگہ نہیں ہے، اور جو ان کی درخواست تھی کہ ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، جان کے خطرات ہے بنی گالا میں، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ ہوپ ٹو سی کہ اس کے اوپر کچھ مزید اپڈیٹ آ جائے گی۔ اب ایک آخری چیز ہے، وہ آخری چیز ہے کہ تھوڑا سا ہمت حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی ذرا تو تکرار ہو گئی اور صحیح ہوئی، ٹھیک ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا۔ اب جب پی ٹی آئی کی گڈی چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا مزاحمت کا، تو اب بہت سارے جو لوگ پنچھی اڑ گئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، جسٹ لائک عمران اسماعیل، مسرت چیمہ صاحبہ اینڈ دیگر، وہ بھی سارے۔ اس وقت جو ہے صورتحال یہ تھی کہ ایک اسی آئی ایم ایف کے معاملے کو لے کے علیمہ خان سے پبلک ٹی وی کے ایک نوجوان رپورٹر نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب تو اس بات کے مخالف تھے کہ ہمیں بیرونی مداخلت نہیں چاہیے، تو آپ امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ علیمہ خان نے بڑا سخت قسم کا ریئیکشن دیا، انہوں نے رپورٹر کو جو بھی ہو سکتا تھا کھری کھری وہ ساری سنائی، اور جو بھی ہو سکتا تھا وہ کہا۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ پر جائز ہے، مگر سوال کا حق ایک رپورٹر کا ہے۔ یہاں یہ بات درست ہے کہ سوال کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے یا ایک مخالف کی طرح آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ پھینکی جاتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا، اور کچھ اداروں کو بھی اپنے لوگوں کو تربیت دینی ہوگی کہ آپ کا سوال کیا ہوتا ہے، سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور جو آج نوجوان نے سوال کیا، وہ سوال کا مقصد ہی اس نے کل کر دیا، وہ مار دیا، وہ ڈیڈ ہو گیا بالکل۔ مگر جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھی اپنے لہجے کو دھیما رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صحافی برادری ہے، یہی وہ رپورٹر حضرات ہیں جو عمران خان صاحب کا موقف، ان کی ہمشیرہ کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف یہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اگر انہی کے ساتھ انبن کر دی گئی تو یہ موقف میڈیا پر تو آلریڈی بین ہے،
इन रिपोर्टर्स की तरफ से अगर कोई ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें वो बायकॉट करते हैं, जिसमें उनको मुश्किलात पेश आती हैं इमरान खान साहब के, उनके अहल खाना को, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ लोगों से आपको बना कर रखनी चाहिए, और डांट टिपट के लिए तरीक़ा सॉफ्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि डंडा हाथ में उठा के आपने अगले की जो है वो पिटाई कर देनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।